बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। द लास्ट आवर में खुश आमदीद। मैं हूँ हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना अज़ीम साहब। नाजरीन, अदालत की जानिब से मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को दिया हुआ वक्त ख़त्म होने के करीब आ रहा है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की वापसी की कोई ख़बर अभी तक सामने नहीं आई। क्या मियाँ नवाज शरीफ ख़ुद वापस आएंगे या फिर हुकूमत उनको वापस लाने में कामयाब हो जाएगी? कल कराची में होने वाली शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात, जिस पर हुकूमत ने खूब तनकीद की है, और आज रहबर कमेटी का इजलास भी हुआ है जिसमें APC की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ क्या वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद अब्बासी साहब, कहिएगा, क्या मियाँ नवाज शरीफ अदालत के हुक्म पर वापस आ जाएंगे या फिर जिस तरह मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि वो अपना इलाज करवाएंगे और जब तंदुरुस्त हो जाएंगे, सेहतियाब हो जाएंगे, तभी वापस आएंगे? देखिए, अभी उनका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। मैंने आपको बात शुरू से कह रहा था कि जब से वो बाहर गए, वहाँ कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, हॉस्पिटल जान नहीं रहे थे, SOP ऐसी थी कि हालात में जा रहा था कि वो अपने घर में रहें, और अस्पताल जो थे वो पूरी तरह खुले थे। अभी चीजें जो है दोबारा वो नॉर्मल हो रही हैं। वो इलाज करने के लिए गए थे, इलाज अपना करवाएंगे इंशाल्लाह, इलाज करवा के वापस आएंगे। लेकिन असली फैसला अभी करना है और इंशाल्लाह अदालत कोर्ट के सामने जाएंगे और सारी तफसीलात कोर्ट के सामने रखेंगे। तो इसका मतलब आसिफ साहब, जब कोर्ट के सामने आपने जाना है, ये फैसला भी आपने करना है, लेकिन 10 तारीख को इम्कानात कोई नहीं है। देखो, ये अभी कोई हतमी फैसला नहीं है। जो ही कोई हतमी फैसला होगा तो इंशाल्लाह आपके नाले खिलाएंगे। आपकी मुस्लिम लीग वैसे नून की अक्सरियत की राय क्या है? मैंने कहा कि ये जमात का ही फैसला भी होगा और मियाँ साहब की मद्देनजर रखकर जमात भी और कायदीन भी बैठ के फैसला करेंगे, और जो ही कोई फैसला होगा इंशाल्लाह आपके नाले खिलाएंगे। जी ठीक है। अब्बासी साहब, APC के हवाले से तारीख सामने आ गई है। रहबर कमेटी का इजलास जारी था, अभी ऐलान कर दिया गया कि 20 सितंबर को APC का इजलास होगा। क्या अब तारीख आ गई इजलास का, आप समझते हैं कि कोई फ़ायदा भी होगा? नून लीग की हिकमत अमली है क्या? क्या नून लीग जाके कहेगी कि हमें इस तरीके की कोई तहरीक चलानी चाहिए? क्या कोई इन हाउस तब्दीली लानी चाहिए? नून लीग ने क्या फैसला किया है? देखिए, ये जब APC का इजलास होता है तो कोई एक जमात फैसले नहीं करती है, सारी जमातें कंसेंसस से बैठेंगी। बैठ का इसी मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में सारी चीजें डिस्कस होगी और डिस्कस करने के बाद उस पर कोई हतमी फैसला किया जाएगा कि क्या लाए अमल अख्तियार करना है। उस लाए अमल को अपनाने के लिए, अख्तियार करने के लिए 20 तारीख को APC हो रही है और वहीं इंशाल्लाह फैसला होगा। अब्बासी साहब, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी जो है बुलाया जा रहा है, और आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद सेनेटर से राब्ते शुरू कर दिए हैं हर सूरत में बिल पास कराने के लिए। तो अब मुस्लिम लीग नून की क्या हिकमत अमली है? इसकी मुखालफत करेंगे, हमायत करेंगे? ये बिल जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आया, इससे पहले भी बहुत सारे बिल आए थे, उसमें अमेंडमेंट करके उनको पास किया गया था। हम समझते हैं कि अगर कोई रियासत की जिम्मेदारी है, अगर कहीं SPF के लिए जरूरी है, अगर हुकूमत भी ये समझती है कि हमें इससे कुछ जरूरी दुनिया में हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम उसके साथ हर सूरत पर पाबंद पहले भी किया कर भी रहे थे। अभी जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आया तो हमने उन्हें कहा है कि आप इसको कमेटी में जाने दें, जिस तरह हमेशा से एक हमारा प्रोसीजर है, जिस तरह हमारे रूल इजाजत देते हैं, और कमेटी इसको बिल को देखेंगी। अगर इसको बेहतरी ला सकती है, अगर इसको कोई अमेंडमेंट ला सकती है तो वो जरूर लानी चाहिए और हम इसे पास करेंगे। क्योंकि उन्होंने ये बाईपास कर दिया है, उन्होंने प्रोसीजर नहीं होने दिया, उन्होंने इस बात से नहीं घुसने दिए बिल, लिहाजा कर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अब जॉइंट सेशन आएगा तो इंशाल्लाह पोजीशन अपनी स्ट्रेटेजी जरूर बनाएगी और जो भी फैसला करेगी फिर वो सामने आएगा। जी ठीक है। भाई साहब, ये कह दीजिएगा कि शेख रशीद ये कह रहे हैं कि अगर मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आते हैं तो नून लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। नून लीग की हमेशा 2 हिस्सों में बंटने की, 2 हिस्सों में तकसीम होने की बात क्यों होती है? क्यों ये बात बार बार की जाती है? हालांकि अब तो मियाँ शहबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ का पैगाम लेकर आसिफ अली जरदारी साहब के पास भी गए हैं, मौलाना साहब से मुलाकात भी की है उन्होंने। ये बहुत सारे जो हैं जो सियासी अपने आप को समझते हैं, जो पेशन गोइयां करते हैं, हर पेशन गोई हमेशा इनकी गलत साबित हो जाए। अभी से नहीं कर 5-6 सालों से कह रहे हैं जब 2 जमातें बनेंगी, 2 ग्रुप बन जाएंगे, फलां हो जाएगा, पार्टी टूट जाएगी, लेकिन अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। अभी भी इंशाल्लाह इनको बहुत ज्यादा मायूसी। अब्बासी साहब, आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों में से तहरीक की क़यादत किसको करनी चाहिए? देखिए, सारी पार्टी जब फैसला लेगी तो शहबाज शरीफ साहब इस पार्टी के सदर है और तमाम पार्टी के बाकी सारे लीडर उनके पीछे उनके साथ खड़े होंगे, इंशाल्लाह तहरीक चलाएंगे अगर फैसला हो गया। अगर तहरीक का फैसला हुआ तो शहबाज शरीफ के साथ खड़े होंगे? नहीं, पार्टी सारी एक तरफ खड़ी होगी और सारे लोग उस पार्टी में शामिल होंगे और शहबाज साहब क़यादत करेंगे।
शहबाज शरीफ से क्या, अच्छा ये बता दें कि आप क्या समझते हैं इन हाउस तब्दीली के हक़ में है? वैसे मुस्लिम लीग में, यानी ये कहता ऑल पार्टीज़, मुस्लिम लीग नून इन हाउस तब्दीली के हक़ में है, या मुस्लिम लीग नून जो है वो नए इलेक्शन चाहती है, या बज़रिया एहतजाजी तहरीक हुकूमत का ख़ात्मा चाहती है? देखिए, जो भी काम करेंगे वो आइन और कानून के अंदर रह के करेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा जो ऐसा काम नहीं करेंगे जो आइन वर्जी हो, जिसमें आइन की इजाजत ना हो। हम ऐसा कोई प्रेसिडेंट सेट करने की बिल्कुल नहीं कोशिश करेंगे। जिस तरह पीटीआई ने हमारे खिलाफ धरना देकर के जरिए हुकूमत तब्दीली की थी, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। आइन में दी हुई तरीक़ेकार में जितने भी ऑप्शन है वो वहाँ डिस्कस होंगे और उसके बाद पार्टी जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह हम सारे बैक करेंगे। जी ठीक है अब्बास साहब, आपके इल्म में कोई ऐसी बात है कि जो छोटी जमातें हैं, जो अपोजिशन की छोटी जमातें हैं, उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई तहरीरी गारंटी मांगी है कि इस दफ़ा जो है उनके साथ धोखा नहीं हो जाएगा, जिस तरह मौलाना साहब कह रहे थे, जिस तरह अमीर जमात इस्लामी कह रहे थे? कि आपके इल्म में है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई नहीं है जी। यहाँ कोई सियासत में गारंटियाँ नहीं होती हैं। हम सियासी जमातें हैं, हम अपनी मर्जी से बैठते हैं। ना कोई जमात छोटी हो या बड़ी हो किसी को कह सकते हैं कि आप ये करें और आप ये ना करें। ये चॉइस है, साथ में बैठेंगे। ये क्योंकि मुश्तरका लामल है, मुश्तरका जदोजहद है, वरना इसमें किसी की कोई डिस्ट्रिक्टेशन होती है तो ना को मानता है। क्या ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि अगर असम्बलियों से इस्तीफ़े देने पड़े, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं और जिसकी राना सनाउल्लाह बाकायदा तायद कर चुके हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून इसके लिए तैयार है कि असम्बलियों से इस्तीफ़े देने पड़े तो दे दें? जो फैसला अपोजिशन की जमातें बैठ के करेंगे, सारी जमातें जिस भी ऑप्शन पर एग्री होंगी, जाहिर है उस पर सारे एग्री होंगे। नहीं, मुस्लिम लीग नून अपने ताई क्या इसमें कोई गौर कर रही है? अपने तौर पर मैंने मेरे भाई कहा कि ये मुश्तरका फैसला है, ये किसी एक पार्टी का फैसला नहीं होता। मुश्तरका फैसले में डिस्कशन होगी, हमारे लीडरशिप में बैठे होंगे, वहाँ डिस्कशन के बाद जो भी नतीजा निकला, जो भी चीज सामने आएगी, उसके बाद फिर डिस्कस करेगी पार्टीज अपने अपने अंदर कि हमें क्या करना चाहिए। अभी तो जी ठीक है, हुई नहीं है। जी ठीक है अब्बासी साहब, हुकूमत अगर पंजाब हुकूमत की बात की जाए तो वो भी यही कहती है कि बहुत से MPAs हैं नून लीग के जो हमारे साथ राबते में हैं। अब बिल्स की बात है, FATF के बिल्स की बात है, तो वफाक में भी यही बातें हो रही हैं कि अपोजिशन के कई जो मेंबर्स हैं वो हमारे साथ राबते में हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि मुश्तरका इजलास में वो बिल पास हो जाएं और जो अपोजिशन के कुछ लोग हैं वो हुकूमत की सहूलत कारी करें? मेरा ख्याल कि ऐसा मुश्किल है। यहाँ बड़ा नेक टू नेक है, किसी के पास है इस तरह वाज़ेह एक्सपीरियंस ना हुकूमत के पास है, जॉइंट सेशन में ना अपोजिशन के पास है। तो मैं अभी स्टेज पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपोजिशन का मेंबर हुकूमत को सपोर्ट करेगा। हाँ, हुकूमत अगर अमेंडमेंट मान लेती है और कहती है कि वो अमेंडमेंट अच्छी है जो हम प्रपोज करेंगे, तो फिर बात हो सकती है। अब्बासी साहब, यही सूरत हाल सेनेट के एक अदम एतमाद की तहरीक के वक्त भी थी, लेकिन वहाँ पर हुकूमत ने अपोजिशन जो है जिसकी अक्सरियत थी उसके बहुत से लोगों को तोड़ लिया या जो भी हुआ, और आज के दिन तक वो जो कमेटी बनी थी सेनेटर्स को ढूंढने के लिए, ना तो वो सेनेटर सामने आ सके। क्या ऐसी सूरत हाल दोबारा नहीं पैदा होगी? मेरा ख्याल ये तो है कि वो सीक्रेट बैलेट था। सीक्रेट बैलेट में पता करना बहुत ही मुश्किल होता है कि कौन आदमी गया था, क्योंकि कोई होल मैकेनिज्म होता नहीं है कि आपके पास कुछ चाहे कोई, इसीलिए तो इसे सीक्रेट बैलेट कहा जाता है। ना कुछ चीज देख सकता है, ना किसी को पता होता है, तो इसलिए वो जरा मुश्किल था। पार्टी ने कोशिश भी की है, वो भी एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट चीज हुई है, लेकिन उसमें इस तरह मुश्किल था। ये चूंकि शो ऑफ हैंड के जरिए वोट दी जाएगी, लिहाजा इसके लिए मैं इम्कानात बहुत कम सकता। जी ठीक है अब्बासी साहब, क्या सीक्रेट जो बैलेटिंग है ये कानून ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि पता लग जाए कि कौन पार्टी से दगा कर रहा है? मैं बड़ी जरूरी में समझता हूँ कि स्पेशली प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो या स्पीकर का इलेक्शन हो, इसमें अब वक्त आ गया है कि मेरा ख्याल है कि इनका भी इसी तरह शो ऑफ हैंड के जरिए होना चाहिए, ताकि पार्टी को पता चलना चाहिए कि कौन हमारे साथ है, कोई नहीं हो सकता। लिहाजा इस सीक्रेट बैलेट का जो तजर्बा है वो बहुत ही नाकाम रहा है। जी ठीक है, सीक्रेट बैलेट का जो तजर्बा है वो बहुत नाकाम रहा है। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे मौजूद थे। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दीगर मामलात पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कराची में इस साल खूब बारिशें हुई हैं। इन बारिशों ने कराची वालों की चीखें निकाल दी हैं, लेकिन इन हालात में भी हल सिर्फ इल्ज़ामात ही थे।
کیوں کراچی کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے یا نکالا ہی نہیں جا رہا؟ اس کے علاوہ وزیر اعظم بھی کراچی جا رہے ہیں، وزیر اعظم کے دورہ کراچی سے کیا توقعات ہیں کراچی والوں کی، ادھر کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی؟ اس کے علاوہ ان حالات میں اپوزیشن کا حکومت کے خلاف متحرک ہونا کیا درست فیصلہ ہے؟ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب۔ مصطفیٰ کمال صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مصطفیٰ کمال صاحب، کہیے گا کراچی کے مسائل اب آپ حل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آرمی چیف بھی وہاں پر پہنچے، وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں، کیا وزیر اعظم کے دورے سے کچھ توقعات ہیں آپ کو؟ جی مجھے بالکل توقعات ہیں۔ آرمی چیف آئے، ان کی بڑی مہربانی، یہاں پر میڈیا نے یہاں کے مسائل کو بہت اجاگر کیا، ان کی بہت مہربانی۔ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ آ رہے ہیں، ان کی بہت مہربانی، اور مجھے بالکل توقعات ہیں۔ اور سب مجھے کہنا یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل، تو ہمیں ان مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ مسائل ہیں کیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کراچی آ کر وہ کراچی کو کوئی پیکج چاہیے، کوئی 20 25 50 ارب روپے کا وہ کی اناؤنسمنٹ چاہیے اور اس سے کراچی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو معذرت کے ساتھ بہت مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں کہ کراچی پیکیجز کا محتاج نہیں ہے۔ پیکیجز سے کراچی نہیں ٹھیک ہوگا۔ کراچی کو اگر آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو کراچی کو آپ کو اس کی فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ کچھ اسٹریٹجک ایشوز ہیں جس کو ٹھیک کرنا پڑیں گے، اور وہ اسٹریٹجک ایشوز جو ہے وہ ہم نے اپنے 6 نکاتی پروگرام میں اپنے بیان فرمائے ہیں، اور وہ ہم نے یہ کہا ہے کہ پہلے تو آپ اس کی گنتی پوری کریں۔ کراچی کی گنتی ہی نہیں پتا کہ کسی کو نہیں پتا کہ یہاں پر کتنے لوگ رہ رہے۔ سرکار کے پیپرز میں ہے ہم 1 کروڑ 60 لاکھ ہیں، وہ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ہم 3.5 کروڑ ہیں، آصف علی زرداری صاحب ریکارڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم 3 کروڑ ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو جب آپ مجھے گن ہی نہیں سکتے صحیح طریقے سے، تو میرے لیے آپ پلان کیا کریں گے؟ تو پہلے میری گنتی ٹھیک کر دیں، اور اس کے لیے وزیر اعظم کو آڈٹ کرانا پڑے گا۔ اس سینسس کو 5% آڈٹ ہے، اس آڈٹ کو ٹھیک کر دیں۔ اگر سینسس ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے، ہماری سیٹیں اس حساب سے ہو جاتی ہیں، تو نمبر 1 ایشو ایک یہ ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ جو صوبائی خود مختاری کے نام پر 18ویں ترمیم کے نام پر صوبوں کو خود مختاری ملی ہے، صوبوں کا مطلب ہے کہ بھائی تمام صوبوں کے رہنے والے تمام آرگنز جو ہیں، لیکن بدقسمتی سے صرف ایک وزیر اعلیٰ خود مختار ہو گئے، اس صوبے کے شہر خود مختار نہیں ہوئے، اس صوبے کے ٹاؤن خود مختار نہیں ہوئے، اس صوبے کے ڈسٹرکٹ خود مختار نہیں ہوئے۔ تو وہ جو 18ویں ترمیم میں خود مختاری ملی ہے صوبے کے لوگوں کو، یہاں پر ان کو بولنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ان کو بھی خود مختار کریں۔ پھر جو فائنانس سے NFC ایوارڈ آتا ہے، اس کا PFC ایوارڈ نہیں دیتے، وزیر اعلیٰ اپنے پاس پیسے رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا نہیں ہو رہا، ملٹیپل ایجنسیز کنٹرول ہے، اس کو 1 کریں۔ اور یہ جو ہمارے پاس 60 ڈسٹرکٹ آپ نے بنا لیے کراچی کے، یہ 18 ٹاؤنز جو پہلے تھے، ڈیسینٹرلائز ایک نظام تھا، ایک ڈسٹرکٹ تھا کراچی، 18 ٹاؤن تھے۔ اس کو جب تک آپ بحال نہیں کریں گے، کسی پیکیج سے کراچی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب، یہ بتا دیں کہ کل وزیر اعظم پاکستان کراچی آ رہے ہیں، اور کراچی آ کر اگر آپ کو ملاقات کی وہ دعوت دیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ کراچی کے حل کے لیے اپنی رائے پیش کریں، تو آپ کیا رائے پیش کریں گے؟ میں نے آپ کے سامنے جو بات کی ابھی، میں ان سے یہی رائے اپنے سامنے اگر assumptions پہ ہے، جو آپ نے سوال کیا، میں اس کے سوال کے جواب میں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی بھی یہ پوچھے گا کہ کراچی کے مسئلے کا حل کیا ہے، تو جو میں آپ سے میں نے ابھی بیان فرمایا، میں وہی کہوں گا کہ بھائی کراچی کے 6 یہ بیسک فنڈامنٹل ایشوز ہیں، اس کو آپ ایڈریس کریں گے تو کراچی ٹھیک ہو جائے گا۔ بقیہ جو ایشوز ہیں، نالوں کی صفائی یا کچرا اٹھانا، یہ ٹیکٹیکل ایشوز ہیں۔ نالوں کی صفائی اگر کوئی امیڈیٹ، اور یہ تو شارٹ ٹرم کی بات ہے نا، نالوں کی صفائی کا بالکل حل ہے۔ جو آپ یہ ڈرینیج سسٹم ہے، کراچی کے 3 نالے ہیں، گوجر نالہ ہے، اورنگی نالہ ہے، محمود آباد نالہ، اس کو اپنی اوریجنل ورتھ اور اپنی اوریجنل ڈیپتھ کے اوپر واپس لے آئیں۔ اس کو کراچی کی 80% ڈرینیج کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہیں بھی پانی آپ کو 80% علاقوں میں کراچی میں آپ کو پانی پھر نظر نہیں آئے گا۔ کیسے ہوگا یہ؟ جب اس کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات اس میں جب آپ اس کے اوریجنل وڈ کو لے کر لینے جائیں گے تو آپ وہاں پر انکروچرز ہیں، 50-60 سالوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غریب لوگ ہیں، نالوں کے اندر رہ رہے ہیں، ان کو آپ ویسے نہیں ہٹا سکتے۔ کراچی میں ایک سکسیس ایک کیس اسٹڈی ہے، ایک پروجیکٹ ہے جو کہ لیاری ایکسپریس وے کے نام سے ہے، اور وہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس میں تقریباً 35 سے 40 ہزار گھروں کو توڑا گیا اور لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا۔ اس ماڈل پر ان تمام نالوں میں رہنے والے لوگوں کو ایک
پروونشل گورنمنٹ سے زمین لیں, 100 گز کی ان کو جگہ دیں اور 1 لاکھ کا چیک دیں تاکہ کوئی غریب آدمی اپنی چار دیواری کھینچ کر اپنا کوئی بندوبست کر سکے. اس کے بعد اس لیے کہ دیکھیں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے آئینی طور پر کہ تمام پاکستانیوں کو, تمام لوگوں کو چھت دے, کیونکہ ہمارے یہاں نہیں ہے تو بھلے یہ انکروچر ہیں ان کو, لیکن نکال کر اگر آپ ان کو کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیں گے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کر کسی پارک میں بیٹھنا ہے, کسی روڈ پر بیٹھنا ہے, کسی جگہ کو انکروچ ہی کرنا ہے. تو ان کو ایک سویلائز قسم کی ان کو انفراسٹرکچر ڈال کے چیزیں کر کے ان کو ایک جو ہے وہ 100 گز کی جگہ دے دیں تو یہ چلے جائیں گے وہاں سے. تو تینوں نالوں کی اگر آپ جب اور پھر جب یہ ہٹ جائیں تو آپ نے ان جگہ کو خالی چھوڑنا نہیں ہے. وہاں پر پھر آپ نے دونوں نالوں کے دونوں کناروں پہ آپ نے 2 سروس روڈز بنانی ہیں. سروس روڈ آپ جب بنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک تو آپ فیوچر کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ وہاں پر انکروچمنٹ کا خاتمہ کر دیں گے کہ جب آپ روڈ بنا دیں گے تو پھر کوئی آ کر دوبارہ انکروچ نہیں کرے گا وہاں پر, پھر ہمیشہ کے لیے وہ جگہ سیکیور ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کو جو نالوں کی صفائی کے لیے مشینیں اتارنی ہیں وہ آج تو جگہ نہیں ہے آپ کے پاس نالوں کے اندر اتارنے کی, تو یہ پھر یہ سروس روڈ آپ کی ان مشینوں کو نالوں کے اندر اتارنے کے لیے یہ آپ کو رستہ فراہم کریں گے. یہ وہ پیکج ہے جس کے ذریعے تمام 80% کراچی کے ڈرینیج کا مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں. یہ ہے ٹیکٹیکل بات, لیکن میری فنڈامنٹل جو اسٹریٹجک بات ہے وہ 6 نکات ہیں جو اگر نہیں حل ہوئے تو یہ والا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے. مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہہ دیجئے گا, شہباز شریف صاحب پہنچے تھے کراچی, زرداری صاحب سے تو انہوں نے ملاقات کرنی تھی لیکن ان کی کچھ دیگر سیاسی ایکٹیویٹیز بھی تھیں, کافی برسے وہ وفاق کے اوپر کہ وفاق نے کچھ نہیں کیا. سندھ حکومت کے بارے میں انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں کہ کیا اس میں سندھ حکومت کی بھی کچھ غلطی ہے. جو کراچی کے لوگوں میں شہباز شریف نکلے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک سیاسی دورہ ہی ہے یہ, اور اگر یہ پاکستان کی سو کولڈ جمہوری طاقتیں, جمہوری قوتیں, اگر یہ واقعی لوگوں کی خدمت کرنے کا ان میں اچھا جذبہ ہوتا, اور ایون کے انکلوڈنگ میں تو اب یہ انکلوڈ کر دوں گا موجودہ لوگوں کو بھی, تو سب سے پہلے یہ جو لوگوں کی خدمت کرنے کی پہلی سیڑھی ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ. نیچے گراس روٹ لیول پہ لوکل گورنمنٹ کو یہ اسٹرینتھن کرتے. پاکستان کی بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی یا بدقسمتی کہہ لیں کہ پچھلے 70 سالوں میں اگر بنیادی حقوق کسی نے گراس روٹ لیول پہ دیے تو وہ آرمی ڈکٹیٹرز نے دیے. ایوب خان صاحب نے دیے, ضیاء-ال-حق صاحب نے دیے, مشرف صاحب نے دیے. یہ جو سو کولڈ جمہوری قوتیں ہیں جب یہ آئیں 2008 میں جمہوریت واپس آئی ہے بڑے شور شرابے سے, تو جو پہلا ٹینیور تھا ختم ہوا جو 2010 میں لوکل گورنمنٹ کا, اس کے 5 سالوں تک انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیے. 2015 میں جا کر پھر 5 سالوں کے بعد جا کر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن, وہ بھی سپریم کورٹ کے دباؤ میں دینے کے بعد, یعنی کہ سپریم کورٹ کو مجبور کرنے کے بعد انہوں نے الیکشن کرائے, اور الیکشن بھی ایسے کرائے کہ سارا اس میں سے میٹ نکال لیا اور ایک بالکل ٹوتھ لیس قسم کا ایک نظام بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ ان کے ذہنوں کی عکاسی کرتی ہے. انہی کے لوگ منتخب ہوتے, انہی کے لوگ میئر بنتے, چیزیں بنتے, یونین کونسل کے لوگ بنتے. یہ نیچے یہ جو ہمارے سو کالڈ جمہوری لوگ ہیں یہ اختیارات اور نسائی, یہ اتنے بڑے ڈکٹیٹر ہیں, جمہوری ڈکٹیٹر ہیں کہ یہ نیچے نہیں دیتے. تو شہباز شریف صاحب بہت معذرت کے ساتھ, بہت احترام ہے, لیکن اگر ان کو ان لوگوں کو یہ پارٹیز اگر آج جمہوری اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے اختیارات اور وسائل کو ڈیلیگیشن آف پاور کرتی تو آج یہ اقتدار میں ہوتے سارے لوگوں کی اونرشپ ہوتی, اس لیے کہ سینس آف پارٹیسپیشن آپ دیتے تو سینس آف اونرشپ ہوتی. انفارچونیٹلی انہوں نے یہ کام کیا نہیں. ابھی آ کر وزٹ کرنے سے اور گفتگو کرنے سے بالکل اس کا بھی جواب دے دیں مصطفیٰ بھائی کہ انہوں نے کہا کہ صرف کراچی کے لیے انہوں نے یہ لفظ ادا کیے, صرف کراچی کے لیے کچھ کیا ہے تو مسلم لیگ نون نے کیا ہے, کیونکہ کراچی کے لیے اگر کچھ کیا ہے تو وہ مصطفیٰ کمال نے کیا, یہ آپ کے مخالفین بھی کہتے ہیں. تو کیا مسلم لیگ نون نے کراچی کے لیے کچھ کیا؟ میں وہ یہاں پر مہمان ہیں, آئے ہیں, میں اس شہر کا شہری ہوں, وہ مہمانوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ انسان ان کا بہت خیال کرتا ہے. ہماری روایت ہے اس طرح کی. چلیں انہوں نے سیاسی طور پر اگر یہ کہہ دیا تو ٹھیک ہے, لیکن کراچی میں جو لیگیسی ہے کام کی, آپ کی مہربانی کہ آپ اس کو ایکنالج کر رہے ہیں. میرے دشمن بھی اگر جو ہیں مخالفین بھی ہیں, اس کو بھی اگر کوئی کام اگر آخری ہوا ہے تو وہ تو میرے زمانے میں ہوا, اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے کروایا. ایک بات ضرور ہے میں کہہ دوں یہاں پر, میں بالکل یہ جو ایک گرین لائن بس منصوبہ ہے, گرین لائن کا پروجیکٹ
پروجیکٹ ہے نواز شریف صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب نے اس کی فنڈنگ کی ہے, وہ ابھی تک شروع ہو نہیں پایا ہے, وہ ہوا نہیں ہے, اور اس میں بہت ساری پیچیدگیاں بھی ہیں. لیکن ہاں, گرین لائن منصوبے کی جو فنڈنگ ہے, BRT کی ایک گرین لائن کے منصوبے کی فنڈنگ, وہ نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا, اور تقریباً 90% کام انہوں نے اس پہ کروا لیا تھا اپنے دور میں, اس پہ فنڈنگ کی تھی. یہ بالکل میں اکنالج کرتا ہوں. ادروائز ایک وزیر اعظم کے لیے ایک پروجیکٹ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت کچھ ہونا چاہیے تھا. اور بٹ بہرحال وہ آئے ہیں یہاں پر, مہمان کہہ رہے ہیں اس والی بات کو, تو میں کہتا ہوں سن لینی چاہیے ان کی بات, کوئی مسئلہ نہیں. کراچی کے معاملے APC کے حوالے سے تو آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب, میاں شہباز شریف میں بڑی میٹنگ ہو گئی. اس پوری میٹنگ کے اندر کراچی کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہوا, اس پوری پریس بریفنگ میں کراچی کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہوا. اور جب کراچی ڈوبا ہوا تھا, جب آپ لوگ سڑکوں پہ پانی میں کھڑے تھے, تو بلاول صاحب اور زرداری صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب صرف گیم سیاست کے لیے ہو رہی ہے, کراچی میں آ کر صرف کراچی والوں کے نام کو بیچا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے, جو پیپلز پارٹی کے سربراہان ہیں اور جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 12 سالوں سے, دے آر پارٹ آف دی پرابلم. یہ جو کراچی میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہے, بلکہ وہی ذمہ دار ہیں. 12 سالوں سے ان کی حکمرانی ہے, اور انہوں نے جو ہے اس شہر کا بیڑا غرق کر دیا ہے, بلکہ پورے سندھ بھر کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ایڈز پھیل گیا لاڑکانہ میں جعلی سرنجیں لگانے کے سے, اور جو ہے وہ 2 نمبر سرنجز لگانے سے کتے کاٹ رہے ہیں. اگر انٹیریئر سندھ میں تو بچوں کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے, یہاں کراچی تک آتے ہیں بیچارے اور یہاں پر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ یہاں سے لے کر کشمور تک خاک ہی خاک اڑ رہی ہے. کراچی کا حشر آپ کے سامنے ہے. تو اگر ان سے مل کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں بھائی, تو کراچی والوں کا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, سندھ والوں کا تو اس کے اندر کچھ بھی, سیاست کے علاوہ تو کچھ اور بھی نہیں ہے. ادروائز تو بھائی یہی پیپلز پارٹی تو ہے پارٹ آف دی پرابلم ان تمام حوالوں سے, اور وہ ان سے تو باز پرس ہونا چاہیے, پوچھا جانا چاہیے. تو شہباز شریف صاحب نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی ان کے ساتھ. اچھا, یہ ہو سکتا, یہ بتا دیں صرف کہ کیا کراچی کے مسئلے پہ کچھ لوگ جو ہیں, جو ذمہ دار ہیں, ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے, نیب کو بھی حرکت میں آنا چاہیے؟ دیکھیں, جو میئر جس کا ٹینیور ختم ہوا ہے نا, اس کا نام تو سب سے پہلے ECL میں جانا چاہیے, اور یہ جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں ان کے نام ECL میں جانے چاہیے. حیدرآباد کے اور میئر اور ڈپٹی میئر, اور کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کے نام, کیا ان ساروں کے نام ECL میں جانے چاہیے؟ جس طرح میئر کراچی وسیم اختر صاحب آخری دنوں میں رو پڑے, کیا واقعی میئر کراچی اتنا بے بس ہوتا ہے؟ کیا کل کو لوگ میئر کراچی کی سیٹ پر یقین کریں گے جو میئر کراچی وسیم اختر نے کیا اس کے بعد؟ نہیں, بے بس نہیں تھے, بد کردار تھے وہ, اور کرپٹ تھے, بد کردار تھے. بے بس بالکل بھی نہیں تھے. بے بس تو کوئی بھی انسان نہیں ہوتا. انہوں نے 4 سالوں میں کوئی باتوں کے ٹورنامنٹ کے علاوہ تو کوئی اور کام نہیں کیا. وہ نکلتے, ان کی پارٹی نکلتی, ان کی پارٹی تو بڑی مشہور ہے, سڑکوں پر نکلنے والی پارٹی تھی, ان کے پاس کونسلر ہیں ہزاروں میں, وہ نکلتے وزیر اعلیٰ کے پاس جاتے. لیکن اس سے پہلے جو ان کے پاس اختیارات اور وسائل تھے اس کو ایمانداری سے بروئے کار لاتے. اگر وہ خود کرپٹ ہیں, خود کرپشن کریں گے, بد کردار ہیں, ہر آدمی ان کی آڈیو اور ویڈیو جو ہے لے کر اپنے فون پہ گھوم رہا ہے یہاں پر کراچی میں, تو بھائی وہ کس سے اختیارات لے سکتا ہے ایسا آدمی؟ یہ تو ان کو تو اگر لندن کے میئر کا بھی اختیار دے دیں تو لندن میں بھی کچرا جو ہے وہ جمع ہو جائے گا, لندن میں بھی پانی لوگوں کے گھروں میں آ جائے گا. مسئلہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ اختیار کا نہیں تھا, ان کا مسئلہ کردار کا تھا. یہ بد کردار آدمی تھے, اس لیے انہوں نے پوری کرپشن کی. اور یہ کراچی کا جو حشر ہوا ہے, یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی یہ حشر نہیں کر سکتی تھی کراچی کا اگر کردار والا کوئی آدمی میئر ہوتا. اس لیے کہ پھر وہ اتنے دنوں تک پھر بیٹھتا نہیں, وہ پھر آسمان سر پر اٹھا لیتا اگر کردار والا کوئی آدمی ہوتا. یہ انہوں نے جو ہے وہ پورے 4 سال کے مزے کیے ہیں, کرپشن کی انہوں نے ٹھیک ٹھاک, اور بہت پیسہ ہے. ابھی ہم ایک وائٹ پیپر جاری کرنے جا رہے ہیں. ہم نے سوچا تھا کہ شاید تھوڑی وائٹ پیپر میں کام ہو جائے گا سارا, ان کے اتنے کالے کرتوت نکل کر آ رہے ہیں کہ ہمارا پیپر ہی کمپلیٹ ہو کر نہیں دے رہا. تو وہ بڑھتی چلی جا رہی کہانی. تو ہم ابھی آپ کو پوری ڈیٹیل دیں گے ان کے, انہوں نے کیا کچھ ان کے پاس آیا ہے اور کیا کچھ انہوں نے کمایا ہے. مصباح کمال صاحب, صرف کیا MKM کے جو لوگ ہیں یا جو میئر تھے, MKM نہیں کہتا, جو میئر تھے کراچی کے اور جو ڈپٹی میئر تھے جو حیدرآباد کے تھے, صرف وہی ذمہ دار ہیں یا حکومت کے اندر بھی جو لوگ بیٹھے ہیں صوبائی حکومت کے اندر, ان کے بھی نام ECL میں ہونے چاہیے؟
دیکھیے میں آپ نے چونکہ بات کی اس کی تو میں اس لیے امیڈیٹ ان کی ابھی یہ فارغ ہوئے نا، یہ بھی بھاگیں گے، بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں سارے. اچھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کراچی حیدرآباد والوں نے، میں اگر آپ اگر لسٹنگ کریں گے تو بھائی پہلے نمبر پہ ان کا نام آتا ہے تباہی بربادی میں. کیوں کہ دیکھیں کراچی حیدرآباد والوں نے 32 سالوں سے ان کو ووٹ دے رکھا ہے، 11 دفعہ MNA MPS بنا دیے، 6 دفعہ وزیر 14 سالوں کے لیے گورنر بنا دیے. ایک مصطفیٰ کمال کے ٹینیور کے علاوہ ان کے پاس، وہ بھی کراچی میں، میرے زمانے میں حیدرآباد کا میئر بھی MQM کا تھا، کوئی اس کا نام، کوئی حیدرآباد کا نام نہیں جانتا، کوئی حیدرآباد کی کوئی رینکنگ چینکنگ نہیں تھی. ایک مصطفیٰ کمال کے ٹینیور کے علاوہ جو ان کے پاس پوری 35 سالوں میں کچھ بھی دکھانے کے لیے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی الطاف حسین صاحب تھے، اور بھائی مان لیا پارٹی کے ورکر تھے اور یہ تھے وہ تھے، تو بھائی پارٹی کے ورکر ان کے ساتھ نہیں ہے، الطاف حسین صاحب ان کے ساتھ نہیں ہے، الطاف حسین صاحب گورنر کے ساتھ نہیں تھے، یا اس وقت جو میرے زمانے میں بھائی مشرف صاحب اگر تھے تو بھائی حیدرآباد کے میئر کے ساتھ بھی مشرف صاحب تھے. مسئلہ بھائی یہ مانتے نہیں ہیں، ان کے گھر والے تو مانتے، یہ لوگ نہیں مانتے ٹی وی پہ آ کے. مسئلہ بھائی کردار کا ہے. ہم نے جو ہے وہ راتوں کو جاگ کر شہر کی خدمت کی، حرام نہیں کمائے، 300 ارب روپے خرچ کیے. دوسری بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے چوکیدار بنایا تھا 35 سالوں سے، 4 سالوں سے ان کو چوکیداری دی تھی شہر میں اپنے حقوق کی رکھوالی کے. انہوں نے انہی چوروں کے ساتھ مل کر، جب چوکیدار چوروں کے ساتھ مل جائے تو اس گھر کو لوٹنے سے کون بچا سکتا ہے؟ 2013 میں جس اختیارات کے چھن جانے کا یہ رونا رو رہے ہیں، 2013 میں جب یہ اختیارات چھن رہے تھے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، گورنر تھے، اور 1-2 دن نہیں 2015 تک رہے. جی ٹھیک ہے. مصطفیٰ کمال صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ مصطفیٰ کمال کے کاموں کا ووٹ MQM لے رہی ہے، لیکن مصطفیٰ کمال کے کاموں کا ووٹ مصطفیٰ کمال کو نہیں ملا، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے جب بھی آپ کوئی حق کی اور سچ کی بات اسٹرگل شروع کرتے ہیں تو ایک 35 سالوں کا ایک پیراڈائم تھا جس کو شفٹ ہونے میں جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی استقامت کو آزمانا تھا، ہمیں بھی جو ہے آزمانا تھا، ہمارے درمیان بھی لوگوں کو آزمانا تھا. تو پہلی دفعہ میں جو ہے وہ جیت نہیں ہو جاتی. ہمیں میرا ریزالو جو ہے نا، میرا کمٹمنٹ، میری آئیڈیالوجی، مجھے جو ہے میرا جو نظریہ ہے، میں اس کے اوپر بالکل ایمان میرا پختہ ہے. تو مجھے یہ ہار اور جیت میرے جسے کہتے ہیں کہ میرے ارادوں کو کہیں سے بھی کوئی شیک نہیں کر سکتی. تو یہ الیکشنز ہوئے اور وہ الیکشن دیکھیں بڑے کوسچن مارک ہیں اس الیکشن پہ. PTI کی 14 سیٹیں ہیں، 25 MNAs ہیں، 25 MPs ہیں. آج تک ان کو یہ احساس ہی نہیں ہو پائے کہ وہ MPA بن گئے یا MNA بن گئے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. وی ہیو مووڈ آن فرام دیئر. آج آپ جیتنے والوں کا حشر دیکھیں کہ وہ روزانہ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو لوگ گالیاں بک رہے ہیں. آج ہم ہارنے کے باوجود بھی شہر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک SPSP کا ایک وقار رکھا ہے، ایک نام رکھا ہے، کے باوجود بھی مطمئن ہے. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. دیگر معاملات پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کے بعد آصف زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. کیا یہ ملاقاتیں حکومت کے لیے کسی طرح خطرے کی گھنٹی ہیں؟ اپوزیشن کا بنتا ہوا نیا اتحاد کیا حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے؟ کیا حکومت نے اپوزیشن سے نمٹنے کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے اور اب APC کی تاریخ دے دی گئی ہے؟ حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صاحب. چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چوہان صاحب کہیے گا، ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، APC کی تاریخ کا انتظار تھا، APC کی تاریخ کا انہوں نے جو ہے آج اعلان بھی کر دیا ہے. کیا دیکھتے ہیں APC میں متحد ہو پائے گی یہ اپوزیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، شہباز شریف صاحب جب کل کراچی گئے اور آصف زرداری صاحب سے ملاقات کا ان کا طے ہوا شیڈیول، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کراچی جائیں گے تو جیسے انہوں نے پچھلے 10 سال آصف زرداری صاحب کے حوالے سے بڑکیں ماری تھیں، میرے ذہن میں تھا جائیں گے آصف زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑیں گے اور لوٹی ہوئی قومی دولت اس میں سے نکالیں گے اور آ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے کریں گے کہ یہ دیکھیں جناب جو میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا میں نے پورا کر دیا. دوسرا میرے ذہن میں یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب وہاں جائیں گے، آصف علی زرداری صاحب کو پکڑیں گے، انہیں چرنگی اور کرنگی کے کسی چوک میں الٹا لٹکائیں گے. چلو الٹا نہیں لٹکائیں گے تو سیدھے ہی لٹکا دیں گے اور جناب اس کے بعد فخر سے کہیں گے اپنا ڈولا پھلا کے کہ اے پاکستان کی 22 کروڑ عوام، دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا.
جو میں BCO جلسوں کے اندر پڑھ کے مارتا تھا کہ آصف علی زرداری کو الٹا لٹکا کے اس کا پیٹ پھاڑ کے لوٹی سے قومی دولت واپس لائیں گے. یہ تو خیر کچھ نہ ہوا. اچھا پھر وہ جب کل وہاں گئے تو جانے سے پہلے اعلان کیا ہوا؟ اعلان یہ ہوا تھا کہ قائد حزب اختلاف کراچی کی عوام کے سیلابی پانی، برساتی پانی اور ان کے جو نالے اور نالیاں ابلی ہوئی ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں. اب وہاں جا کے انہوں نے کراچی کے عوام کا سیلابی اور برساتی پانی کے حوالے سے اظہار یکجہتی تو کیا کوئی نہیں. اپنا دکھ اور اپنا غم اور اپنی کہانی چھیڑ کے بیٹھ کے آصف علی زرداری صاحب کو الٹا لٹکانے یا سیدھا لٹکانے یا پیٹ پھاڑنے کے بجائے ان کے کندھے پہ سر رکھ کے اپنی کہانی، کرپشن کی کہانی اور احتساب کا غم جناب بیان کرنا شروع ہو گئے. اور احتسابی اداروں کے خلاف جناب پوری جناب انہوں نے تقریریں کر لی اور پریس کانفرنس کر لی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے جو 2 سالوں کے اندر قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے پہلی دفعہ لاہور ماڈل ٹاؤن کے اپنے گھر سے اور اسمبلی ہال سے باہر جو پہلی دفعہ قدم رکھا، اس میں بھی انہوں نے کم از کم اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، بلکہ اپنی کرپشن کی کہانی تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم، ہم دونوں کی ایک کہانی ہے، اس کے مصداق آصف علی زرداری کے ساتھ اپنی کہانی کرپشن کی اور غم احتساب کا ہجاؤ بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ پیغام رہیں، ایسے اپوزیشن قائدین سے جو ہے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. چوہان صاحب انہوں نے اب APC کا اعلان کر دیا ہے، ڈیٹ دے دی گئی ہے اور APC ہو رہی ہے اور پتہ لگا زرداری ہاؤس میں ہوگی اور یا بلاول ہاؤس میں ہوگی یا کسی جگہ پہ ہوگی. لیکن یہ سارا جو ہے ساتھ ساتھ وہ کہتے جا رہے ہیں کہ ہم آئینی طریقے سے حکومت کو ختم کریں گے. آئینی طریقہ تو ایک ہی ہے نا کہ عدم اعتماد کی تحریک، تو اس کے لیے ابھی ان کے پاس تیاری بھی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو APC ہو رہی ہے یہ حکومت کو ستانے کے لیے ہو رہی ہے یا کوئی بارگیننگ کرنے کے لیے ہو رہی ہے یا مولانا کے ساتھ کوئی ہاتھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھو مولانا صاحب کی قسمت میں تو دھکے لکھے ہی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. میری ایک بات یاد رکھیے گا، دھوکہ اور کھوتا دونوں کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کھا لیا گیا، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو ہے نا آصف علی کیا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو تو جناب دھوکہ کھانے کی عادت پڑ گئی ہے اب ان سے، ٹھیک ہے نا. وہ تو کھاتے رہیں گے، ان کی آتما کو تو شانتی ملنی کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ بیچارے اقتدار کی جناب کھیل سے باہر ہے. جہاں تک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی طریقے سے حکومت سے باہر کریں گے، تو آئینی طریقے سے حکومت سے باہر کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ 2023 دسمبر تک ہم ایسے ہی جناب چیختے چلاتے رہیں گے، ایسے ہی عوام کو بیوقوف بناتے رہیں گے اور ایسے ہی اپنی ووٹروں کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بیوقوف بناتے رہیں گے اور جناب 2023 کے اینڈ تک کا جناب وقت گزار دیں گے. ایک تو آئینی طریقہ یہی آئینی طریقہ ہے جو نظر آ رہا ہے کہ اس حال پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ ان کی جدوجہد شروع ہو جائے گی کیونکہ دوبارہ اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ 2023 میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہوں گے اور PTI کی حکومت ہوگی، تو پھر دوبارہ یہ آئینی طریقے سے ایک اپنی جدوجہد شروع کریں گے کہ جو اگلے 5 سال تک جاری رہے گی. تو جناب یہ سارا سلسلہ ہے. باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں رانا عظیم صاحب کہ اسی تنخواہ کے اوپر جو ہے ان سارے طرف خانوں نے جو ہے کام کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تنخواہ نہیں ہے. چوہان صاحب 10 تاریخ کو اگر میاں نواز شریف واپس نہیں آتے، عدالت نے کیا سرنڈر کر دیں، اس کے بعد آپ کے پاس ضامن ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں میاں محمد شہباز شریف، کارروائی تو ان کے خلاف عدالت کو درخواست تو دینی ہے کارروائی کی حکومت پنجاب نے، تو کیا حکومت پنجاب اس کی تیاری کر رہی ہے؟ وہ پہلے ایک محاورہ تھا خواجے کا گواہ ڈڈو، ٹھیک ہے نا، وہ پھر کسی نے جو ہے وہ اچھا تو نہیں لگتا یہ محاورہ کہا جی عیسیٰ کا گواہ موسیٰ، پھر کسی نے اب ایک نیا جناب آپ کا محاورہ آ گیا جناب نواز شریف کا گواہ شہباز شریف. یہ آپ میری بات لکھ لیں، اگلے 100 سالوں میں پاکستان کے اندر نہیں بر صغیر کے اندر جب کسی جناب بندے کے حوالے سے کہا جائے گا نا کہ اس نے جناب جھوٹ بول کے کسی کی ضمانت دی، تو جناب یہ آپ کا کہا جائے گا کہ نواز شریف کا گواہ شہباز شریف. مطلب جو ضامن ہے اس کو دیکھو، جس کی ضمانت دی گئی ہے اس کو دیکھو، ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، ٹھیک ہے نا جی. ایک ویسے ہی جناب وہ کرپشن بدجانتی کے حوالے سے مجرم، دوسرا جس کے خلاف BC اور FSS دائر ہیں 2 نمبری اور چکر بازی کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں پھنس گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگوں چک تے پچھوں لت. شہباز شریف صاحب تو گئے پھنس، ادھر
और उधर से नवाज शरीफ साहब भी फंस गए हैं। नवाज शरीफ साहब ने, मैं जब नए जब लंदन पहुंचे थे ना, मैंने कई टीवी टॉक शोज में कहा था कि अब जितना अरसा 4 हफ्ते रहे, 4 साल रहे या 4 दिहाइयां रहे लंदन में, रहना अस्पताल के अंदर है नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि जो ड्रामेबाजी करके, जो प्ली लेके, जो सिलसिला करके भी वो पाकिस्तान से गए हैं, अब रहना इन्होंने अस्पताल में है। अगर अस्पताल में ना रहे तो फिर नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, अपोजिशन और आवाम ने छितर और लितर मारने, जो लितर पड़ना शुरू हो गए हैं उनको। जी ठीक है चौहान साहब, शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करवाया जाएगा, और दूसरा वो तो कहते हैं मैंने तो कोई गारंटी नहीं दी, मैंने तो कहा था कि जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब वो वापस आ जाएंगे, इफ एंड देन स्टेटमेंट है ये। देखो बात ये है, इनका एक राना सनाउल्लाह साहब भी है, उन्होंने आज से 6 दिन पहले एक बयान दिया कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त आएंगे जब उनकी सेहत ठीक हो जाएगी, और उनकी सेहत उस वक्त ठीक होगी जब मौजूदा हुकूमत की सेहत खराब हो जाएगी। उसके 2 दिन बाद जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, मैं ये समझता हूँ कि अपना डिसीजन देख के उसके मुंह पे तमाचा मारा है, उस राना सनाउल्लाह के मुंह पे। और पुत्र अपनी ठीक कर लो जरा, सारे सेहत अपनी ठीक कर लो, तो आ जाओ जनाब अगली पेशी पे जनाब सरेंडर करो। ये अदालतें हैं, ये 21वीं सदी का पाकिस्तान है, ये बनाना रियासत नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है ये मुल्क कि कोई कानून के साथ भी खिलवाड़ करे, अदालतों के साथ भी खिलवाड़ करे, रियासती अदारों के साथ भी खिलवाड़ करे, ठीक है ना। अपने ये इत्तेफाक फाउंड्री नहीं है जिसको जिस तरह चाहे जैसे चाहे जनाब इस्तेमाल किया, ठीक है ना। और ना ही ये आपकी हुकूमत है, और उस हुकूमत के अंडर जो है वो फिर आपकी शुगर मिल रहे हैं, आपकी सीमेंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये अब अदालत ने बिल्कुल ठीक फैसला दिया है कि जनाब आ जाओ, नहीं आते तो इश्तिहारी एक टैग रह गया था, वो आपको जनाब इश्तिहारी का, चोर का, शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या कहा मिल गया था, एक लकब रह गया था। अब वो भी मुझे लगता है कि सितंबर के महीने में इनको इश्तिहारी का लकब इनको मिल जाएगा। मैं कह रहा चौहान साहब, क्या जो आपने कार्रवाई करनी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दरखास्त देनी है या कानूनी जो भी पहलू है उसमें जामन के खिलाफ जानी है, तो उस पर आप क्या कह रहे हैं? मैं ये एक सवाल है कि शहबाज शरीफ चूंकि जामिन है जी, जामन तो फंसा हुआ है बेचारा, जामन तो हर तरफ से फंसा हुआ है। जामन जो है वो अपनी भतीजी के हाथों भी फंसा हुआ है, और उसको भी बदवाएं देता है कि तुम मेरा भी और सियासत बेड़ा कर करने लगी है, प्यो दी ते करती, टब्बर दी ते पूरे दी करती। अब वो जनाब अपने चाचे की और अपने कजन की सियासत का भी बेड़ा कर करने को बैठी है, वो बेचारा उधर से भी फंसा हुआ है, वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी फंसा हुआ है, वो अपने रेफरेंसेस पे भी फंसा हुआ है। कहने का मकसद ये है कि हराम खोरी की गाजरें थोड़ी खाते ना, हराम की गाजरें इतनी खाई हैं कि पेट में मरोड़ जाना खत्म ही नहीं होता। जितने मर्जी टीके लगा लो, जितने मर्जी कैप्सूल दे दो, जितनी मर्जी गोलियां खिला दो, मर्ज बढ़ता गया जू दवा की के मजाक। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का मर्ज जो है वो संभलने वाला नहीं है, उनकी सियासत का जनाब धड़म तख्ता जो है तो मैं समझता हूँ कि करीब के करीब है। बिल्कुल आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि हर सूरत में FATF का जो बिल है वो पास करवाना है, और ख़ुद वो राब्ते शुरू कर दिए हैं। हुकूमत बड़ी मुतमिन है, हुकूमत समझती है कि, और ये भी उन्होंने कहा है कि अपोजिशन के कुछ जो अच्छे लोग हैं वो राब्तों में हैं, वो इसकी हमायत करेंगे। तो इसका मतलब है आपने कोई परिंदे तोड़ लिए हैं, कुछ परिंदों से राब्ते हो गए हैं? देखिए बात यह है कि सेनेट के अंदर भी, कौमी असम्बली के अंदर भी, पंजाब असम्बली के अंदर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुहिब्बे वतन MNA MPA सेनेटर मौजूद है, और उन्हें पिछले 2 सालों में तो खसूसन, और पिछले 5 सालों में 2016 से लेके अब तक उनको अपनी क़यादतों की एक करप्शन का पता चल चुका है। GITs के फैसले देख चुके हैं, अदालतों के फैसले, रेफरेंसेस, उन्हें समझ आ गई है कि ये आले शरीफ और आले जरदारी ये कितने बड़े तुरम खान है करप्शन के, बदयांती के, जाली अकाउंट्स के, और बेनामी जायदादों के, और मनी लॉन्ड्रिंग के, और अफरा परवरी के, और फिर मुल्क दुश्मन ताकतों के साथ ताल्लुकात के। ये भी सुन ले, अब FATF के ऊपर इनको शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि सिर्फ अपनी जाती करप्शन और 2 नंबरी को खत्म करने के लिए इन्होंने मुल्क की सालमियत और सॉवरेनिटी तक तो दाव पे लगा दिया। हालांकि लीडर का ये एटीट्यूड और ये जेस्चर नहीं होता। तो बिल्कुल ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये ची करें या पी करें, इंशाल्लाह FATF के बिल भी मंजूर होंगे, और नैब भी मौजूद रहेगी, और नैब इनकी हर करप्शन और बदयांती के हवाले से अपना किरदार भी अदा करती रहेगी। जी ठीक है, फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दीगर मामलात पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین، ایک اہم معاملہ ہے کہ وفاقی حکومت کا دوہری شہریت کے حامل پاکستانیوں سے متعلق بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس فیصلے میں دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے قانونی کیسز نے دوہری شہریت کے حامل افراد کے لیے پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کو وفاقی کابینہ نے مسترد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ کیوں مسترد کیا گیا اور یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے، جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل اقبال بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ۔ بھٹی صاحب، کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ حمزہ، دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اور بالخصوص پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کوشش کی تھی، یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ کوئی انتخابی اصلاحات لانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہیکٹک ایکسرسائز ہوئی، مجوزہ ڈرافٹ تیار ہوا اور وہ کیبنٹ کمیٹی فار لیجسلیٹو کیسز کے پاس گیا۔ تو اس کے بعد اب اس کے مرحلہ وار اس کے اندر جو چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں وہ کچھ منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اسی حوالے سے کچھ ہم نے ڈاکومنٹ حاصل کیے، چونکہ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں گزشتہ 3 سالوں کے دوران، تو پاکستان تحریک انصاف بالخصوص اس بات کا پرزور مطالبہ کرتی رہی ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی ملنا چاہیے، اور وہ پاکستانی جو دوہری شہریت کے حامل ہیں انہیں الیکشن لڑنے کا حق بھی ہو۔ اس کے اوپر ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ضرور رہی ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو آئین الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب بالآخر جب انتخابی اصلاحات کا عمل جاری ہے، اس دوران اب ایک آئینی ترمیم جو کہ آئین کے آرٹیکل 61C کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے، اس کی باضابطہ طور کے اوپر وفاقی کابینہ سے منظوری لے لی گئی ہے، جس کے تحت کوئی بھی ایسا پاکستانی جو دوہری شہریت رکھتا ہو وہ پاکستان کی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے الیکشن کے لیے کنٹیسٹ کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ سینٹ کے گزشتہ انتخابات ہوئے تو بہت سے لوگ اسی ڈول نیشنلٹی کی وجہ سے انہیں اس سسٹم سے الگ ہونا پڑا۔ اب یہ آئینی ترمیم کے ذریعے سے اس رکاوٹ کو دور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی سہیل بھٹی صاحب، یہ ہوگی آئینی ترمیم۔ آپ کو پتہ ہے کچھ عدالتی فیصلے بھی اس پہ آئے تھے اور بڑے سخت فیصلے تھے، اس پہ بہت سے لوگوں کو بہت سی اپنی نشستوں سے بھی محروم ہونا پڑا اور بڑے سخت ریمارکس بھی آئے تھے۔ تو کیا کابینہ کے اس فیصلے کے بعد اس کو چیلنج نہیں کر دیا جائے گا؟ رانا صاحب، اس کا طریقہ کار یہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے کہ آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں۔ کابینہ کی کمیٹی جسے فروغ نصیب صاحب چیئر کر رہے تھے، انہوں نے اس کی منظوری نہیں دی۔ جب معاملہ پہنچے وفاقی کابینہ کے پاس، جو ڈاکومنٹس موصول ہوئے ہیں دی لاسٹ آور کو، تو وفاقی کابینہ نے فروغ نصیب صاحب کی سربراہی میں جو کیبنٹ کمیٹی تھی اس کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے یہ منظوری دے دی ہے اس آئینی ترمیم کی، جس کے ذریعے سے دوہری شہریت کے حامل پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کا حق ہوگا۔ لیکن اس کے اندر ایک کنڈیشن ڈالی گئی ہے کہ جو کینڈیڈیٹ بھی الیکشن ون کرے گا، وہ قومی اسمبلی کا ہو، صوبائی اسمبلی کا ہو یا سینیٹر کا وہ ون کرتا ہے، تو حلف اٹھانے سے پہلے جس بھی ملک کی اس کے پاس شہریت ہوگی اسے ترک کرنا لازم ہوگا۔ تو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے سے یہ اقدام کیا جا رہا ہے، جس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کورٹ میں اس کو چیلنج بھی کیا تو اس گراؤنڈ کے اوپر کہ جو بھی رکن قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی منتخب ہوگا الیکشن لڑنے کے بعد، تو جب وہ اس سسٹم کا حصہ بنے گا تو اس کو دوہری شہریت اس سٹیج کے اوپر ترک کرنا پڑے گی۔ تو اس کو ایک الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا ایک موقع فراہم کرنے کے لیے آئینی ترمیم حکومت لا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑا کام ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا بہت سے لوگ الیکشن جیتتے ہیں لیکن اس کے بعد حلف نہیں اٹھاتے۔ جیسے ایک بڑی اگزامپل ہے چودھری نثار علی خان صاحب کی، 2018 میں الیکشن ون کیا، 2 سال گزر چکے ہیں لیکن انہوں نے حلف نہیں لیا۔ اب اسی آئینی ترمیم کے ذریعے سے ایسے لوگ 60 روز کے اندر حلف اٹھانے کے پابند ہو گئے، وہ ممبر صوبائی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو یا کوئی سینیٹر ہو۔ اگر وہ 60 روز میں حلف نہیں اٹھائیں گے تو ان کی نشست خالی تصور کی جائے گی۔ تو یہ اقدام بھی اسی آئینی ترمیم کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے۔ وزارت پارلیمانی امور کو وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کی سمری کی روشنی میں ان کو یہ فیصلہ ارسال کیا گیا ہے۔ وزارت پارلیمانی امور اب آئینی ترمیمی بل جلد پارلیمنٹ کے اجلاس میں پیش کرے گی۔ اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ معاملہ یہ بھی تھا کہ جب بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا، اس حوالے سے بھی ایک پراپر رجسٹریشن کا عمل جاری ہے، اور جو الیکشن کمیشن کے حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ آئندہ الیکشن کے اندر بیرون ملک مقیم پاکستانی جو نئے کوپ رکھتے ہیں، جن کی رجسٹریشن ہوگی، وہ بھرپور طریقے سے انتخابی عمل میں شریک ہو سکیں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ 2 بڑی اصلاحات ہو چکی ہوں گی، بالخصوص دوہری شہریت کے حامل جو پاکستانی ہوں گے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، تو آئندہ آنے والا انتخاب بہت ڈیفرنٹ ہوگا۔
لوگ آزاد حیثیت میں بھی ہمیں سامنے دکھائی دیں گے اور مختلف پارٹی کے ٹکٹس کے اوپر بھی الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اگرچہ کہ کچھ اراکین کی جانب سے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا کہ وہ لوگ جو الیکشن ون کریں گے لیکن حلف اٹھانے سے پہلے اگر اپنی دوہری شہریت چھوڑ بھی دیتے ہیں, اگر 5 سال کے بعد دوبارہ وہ نہیں ون کرتے تو دوبارہ اس بات کا امکان ہوگا کہ وہ دوہری شہریت حاصل کر کے دوبارہ اس ملک کے ساتھ ٹھیک ہے. ابھی کچھ شبہات بھی موجود ہیں. سہیل اقبال بھٹی صاحب, بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں, آپ نے ہمیں اس سے آگاہ کیا, آپ کا بہت شکریہ. اگلا معاملہ ہے, ادھر چلتے ہیں. فیٹف قوانین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بلز ہیں جو پاس ہونے ہیں اور سینٹ سے اپوزیشن نے تو ان کو مسترد کر دیا ہے, لیکن اب جو مشترکہ اجلاس ہوگا پارلیمنٹ کا, اس کے اندر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم متحد رہیں گے اور یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے جب تک حکومت ان میں وہ ترامیم نہیں کر لیتی جو اپوزیشن چاہ رہی ہے. لیکن حکومت کیا اپوزیشن کے کچھ جو ایم این ایز ہیں, کچھ سینیٹرز ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں ہے؟ کتنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے؟ کیا حکومت کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی ترمیم کرنے کی؟ کس طریقے سے اپوزیشن متحد ہو پائے گی؟ اور اگر متحد نہیں ہو رہی ہے, کیا اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو حکومت کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یا کسی طرح حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے؟ رانا صاحب سے جانیں گے. رانا صاحب کہیے گا, کیا حکومت یہ بل پاس کروا لے گی؟ کیا حکومت اپوزیشن میں دراڑ پیدا کر چکی ہے؟ دیکھیں حمزہ, میرے پاس جو اطلاعات ہے 3 چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. ایک تو یہ بل ہر صورت پہ پاس ہوگا, میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بل ہر صورت میں پاس ہوگا. 3 چیزوں پہ کام وہاں پہ ہو رہے ہیں. نمبر 1 تو بہت سے ارکان اسمبلی اور سینیٹر ایسے ہیں جو حکومت کے ساتھ رابطوں میں آ چکے ہیں. اچھا, یہ میں بالکل آپ کو ایک مصدقہ چیز دے رہا ہوں. اچھا, لازمی نہیں کہ وہ کھڑے ہو کے ووٹ دیں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کھڑے ہو کے ووٹ دے دیں گے. ہو سکتا ہے وہ اس ڈیٹ پہ جب مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو وہ آئیں نا. کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے, کسی کا اچانک فون بھی بند ہو سکتا ہے, کسی کو کسی فنکشن میں بھی جانا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کے علاوہ دوسری جو چیز ہے بیک ڈور رابطے جاری ہے. کچھ ترامیم ایسی ہیں جو کرنے سے حکومت کو فرق نہیں پڑتا. اچھا, بالکل معمولی سی ترامیم, اس پر بات جاری ہے. اور وہ ترامیم جو مکمل طور پر جو خاتمہ چاہتی ہے اپوزیشن, حکومت وہ کسی صورت پہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہماری اطلاع کے مطابق اس بل کی منظوری میں ہو سکتا ہے ایک لمحہ ایسا آ جائے کہ اپوزیشن کہہ دے چلے جی ہم بھی اس پہ تیار ہے, اور کچھ ترامیم جو ہے اس میں ہو جائیں بالکل معمولی سی. اور تیسرا میں آپ کو یہ بالکل ایک اور بڑی خبر دے دوں جی, مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے بعد اچھا جب یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اپوزیشن جماعتوں کے کچھ لوگ جو ٹوٹ چکے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا ایک بڑا اتحاد بھی ٹوٹ جائے گا. اچھا, یہ پی سی والے اتحاد کی بات؟ میں پی سی والے اتحاد کی بات کر رہا ہوں حمزہ. کلیئر, بالکل کلیئر, مولانا فضل الرحمان اور چند لوگوں نے یہ واضح طور پہ اپوزیشن کو کہا ہے. آج جو رہبر کمیٹی کا یہ جو اجلاس ختم ہوا ہے نا, جس کی ابھی بہت سی چیزیں باہر نہیں آئی, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ آپ بتائیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کہا گیا ہے کہ جناب یہ نہ ہو کہ آپ ہم سے جو بات کر کے جا رہے ہیں آگے کچھ اور بات کر دیں. سہولت کاری کا تو پہلے کہتے رہے, یہ کہہ دیا انہوں نے آج. اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ایف اے ٹی ایف پہ چاہے ترمیم ہو یا نہ ہو, آپ نے اس کا ساتھ دیا تو ہم آپ کا ساتھ نہیں چلیں گے. تو میں آپ کو بتا دوں یہ 1 تیر سے 3 شکار کریں گا کپتان, اور کپتان نے فیصلہ کر لیا ہے بل بھی پاس ہوگا, لوگ بھی ٹوٹیں گے, اور اگر اپوزیشن اس کے 2 جماعتیں بڑی اس کی ترمیم پر, کچھ معمولی سی ترمیم پر حمایت کرتی ہیں تو اس کے بعد ایک بڑا اتحاد ختم ہو جائے. تو رانا صاحب, ہم پھر وہی کمیٹی دیکھیں گے جس میں کہا جائے گا ہم اپنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کون کون اس میں شامل تھا جو سینٹ کے الیکشنز کے معاملے میں ہوا تھا, اور پھر ایسی ہی خاموشی آ جائے گی؟ بالکل ایسی آئے گی. سب کو پتا ہے کس نے کس کو ووٹ دیا ہے, سب کو پتا ہے, اور یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اب کون کہاں جا رہا ہے. ہو سکتا ہے یار آپ کو پتا چل جائے اگلے 2 دن بعد 5-6 پارلیمنٹیرین جو ہیں اپوزیشن کے وہ آؤٹ آف کنٹری چلے گئے ہیں, واپسی بھی ان کو فلائٹ نہیں مل رہی, کسی کے حلقے میں سیلاب آ گیا ہے وہ نہیں آ سکتا, کسی کے حلقے میں کوئی اور معاملہ ہو گیا, یہ سارا کچھ ہوگا. اپوزیشن کو بھی پتا ہے کہ کن کا کون سا ممبر کس کے ساتھ ہے, یہ پتہ ہے انہیں. یعنی ہیڈ کاؤنٹ ہی پورا نہیں ہوگا اپوزیشن کا, اور حکومت جو ہے اس لیے یہ بل پاس کروا لے گی. بالکل بل پاس کروا لے گی. اور اگر اپوزیشن اس صورت میں پھر کہہ رہا ہوں سیکنڈ جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہلکی معمولی سی ترمیم ہو جائے اور اپوزیشن آ کے کھڑی ہو جائے. یہ بل جو ہے ہر صورت میں پاس ہونا ہے, یہ بل پاس ہونے سے رک نہیں سکتا, ہر صورت میں پاس ہوگا, میں پھر کہہ رہا ہوں. اور اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں, تمام تیاریاں مکمل ہیں. اور رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بل لازماً پاس ہونا ہے, حد میں پاس ہونا ہے. ہو سکتا ہے اس دن کچھ اراکین اسمبلی یا سینیٹرز
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पहुँचे ही ना और हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है, ये आने वाले दिनों में देखेंगे। आज के द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।